Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Sitara Kareem, and I am currently Assistant Professor of Finance or Financial Technology and Business Analytics at Ilma University, Karachi, Pakistan. तो आज मैं जिन सब्जेक्ट्स पे या जिन टॉपिक्स पे मैं बात करने जा रही हूँ वो हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इस्लामिक फाइनेंस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस्लामिक फ़िनटेक जो है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कन्वेंशनल फ़िनटेक है और जो इस्लामिक फ़िनटेक है उनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एक पॉइंट का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जितने भी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि वो इस्लामिक फ़िनटेक को इम्प्लीमेंट ना करें या ना करें। तो ये एक ये एक कॉन्फ्लिक्ट सी स्टेट है कि हम इस्लामिक फ़िनटेक को इम्प्लीमेंट करें या ना करें। ये कहीं ऐसा ना हो कि हम इस्लामिक लॉ को वायलेट कर जाएं। तो आज की प्रेजेंटेशन का एजेंडा भी यही है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ़िनटेक इवॉल्व कैसे हुआ या उसका बैकग्राउंड क्या है, और फ़िनटेक और इस्लामिक फ़िनटेक का हम थोड़ा सा कंपैरिजन बताएंगे। टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल सर्विसेज, मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो उसी में हम देखेंगे कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस में उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। फिर है फ़िनटेक इम्प्लीमेंटेशन इन इस्लामिक फाइनेंस, और फिर कुछ मैं एप्लीकेशंस बताऊंगी फ़िनटेक की जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए। और जो हमारी करंट स्टेट है कोविड-19 की, उसका मैं थोड़ा सा तज़किरा करूँगी कि उसमें इस्लामिक फ़िनटेक अपना क्या रोल प्ले कर रहा है। सो फाइनली मैं आपको थोड़ी सी सजेशंस, रिकमेंडेशंस और मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो कंक्लूड कर दूँगी। तो एवोल्यूशन या आप यूँ बैकग्राउंड ऑफ फ़िनटेक, इसमें हम देख सकते हैं कि 4 डिजिटल एराज हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ़िनटेक को इवॉल्व होने में। सबसे पहला एरा जिसे हम डिजिटल बैंकिंग का एरा कहते हैं वो 1998 से 2002 का एरा है। उसमें इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा 1 भी कहते हैं। तो करंटली हम जिस एरा में हैं वो डिजिटल बैंकिंग 4 है, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या डिजिटल रेवोल्यूशन भी जिसको कहते हैं। ये 4 एरा में हम लोग रह रहे हैं। तो इसकी जो स्टार्ट है उसमें हम देखते हैं कि ईमेल है, इंटरनेट बैंकिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटाबेस है, कि जो काफ़ी किस तरह ये इवॉल्व हुआ। छोटे छोटे यानी कि पहले सिर्फ एक ईमेल पे हम इक्तफा करते थे, कस्टमर्स को हम ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लिया, या फिर इंटरनेट बैंकिंग भी बहुत ही कम थी। तो फिर उसके बाद मूव करते हैं 2003 टू 2008 के एरा में। उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स हुई जिसमें वेब बेस्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स शुरू हुई, और KYC जिसे कहते हैं नो योर कस्टमर, ये आपने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में इनको इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया बैंक्स ने। फिर डिजिटल चैनल्स उन्होंने यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक से किस तरह लिंक है, ये सारा एक नेटवर्क सा डेवलप होना शुरू हुआ। और फॉर्मल जो डाटा वेयर हाउसेज हैं वो डेवलप होना शुरू हुए डिजिटल बैंकिंग एरा 2 में। फिर हम देखते हैं कि डिजिटल बैंकिंग एरा जो 3 है 2009 से 2016 में, इसमें काफ़ी हद तक डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें बिग डाटा है, क्लाउड बैंकिंग है, ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, और 360 कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम देखते हैं कि हमने कस्टमर को 360 डिग्री के एंगल से देखना है। हमने उसका कोई भी एक यानी कि हमारा मकसद जो होता है वो ये होता है कि हमने कस्टमर को इस ईच एंगल से उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी जो नीड्स हैं या उसकी हमारी बैंक से रिलेटेड
جو بھی اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم نے اس کو کمپلائی کرنا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہیں یہ کافی حد تک سپورٹ کرتی ہیں بینکنگ سسٹم کو کہ ہم کسٹمرز کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر سکیں. پھر ہے ڈیجیٹل بینکنگ 4. یہ 2017 سے جو ہمارا جو پریزنٹ ایرا ہے اس میں ابھی تک آن گوئنگ ہے. تو اس میں کافی ایڈوانسڈ امپرومنٹس ہوئی ہیں جیسے فن ٹیک بینکنگ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, ورچوئل بینکنگ سسٹم ہے اور ورچوئل برانچز ہیں. یعنی کہ اب ہم جس ایرا میں ریزائڈ کر رہے ہیں وہ ہے برانچ لیس بینکنگ کا. یعنی کہ کسٹمر کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ برانچ وزٹ کرے یا اس کو برانچ آنا پڑے. اب اس کو میں آگے کچھ اس میں بتاؤں گی کہ کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جن کے تھرو کسٹمر کو صرف ون ٹائم ایک بینک میں یا اپنے جو جس میں وہ اس نے جو ایک اس کا ڈیزائرڈ بینک ہے وہ کس طرح اس کو ایک تو اس کی آئیڈینٹی کو سیکیور کرتا ہے اور کس طرح وہ اپنے جو اس کے ٹرانزیکشنز ہیں وہ کس طرح سیکیور رہ سکتی ہیں تھرو ڈیجیٹل بینکنگ. یہ تھوڑا سا اب کمپیریزن ہے فن ٹیک کا اور اسلامک فن ٹیک کا. فائنینشیل ٹیکنالوجی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں ہر قسم کی آپ ماڈرن جو انوویٹیو اور ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں اس میں سب انکلوڈیڈ ہیں. جیسے کہ بلاک چین ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, ریگ ٹیک ہے, اسمارٹ کانٹریکٹس ہیں, کراؤڈ فنڈنگ ہے, پیئر ٹو پیئر لینڈنگ ہے, ڈیجیٹل کرنسیز ہیں. تو یعنی کہ فائنینشیل سروسز کو بیٹر بنانے کے لیے جتنی بھی انوویشنز ہیں فائنینشیل ٹیکنالوجیز ہیں وہ سب فن ٹیک میں انکلوڈیڈ ہیں. اب اسلامک فن ٹیک کس طرح ڈفرینٹ ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بوتھ فن ٹیک اینڈ اسلامک فن ٹیک یہ میننگ میں سیم ہے لیکن جو اصل ان کا ڈفرینس ہے وہ لائے کرتا ہے شریعہ کمپلائنس میں کہ آپ نے شریعہ کو یا اسلامک لاء کو کمپلائی کیا ہے یا نہیں کیا. اسلامک فن ٹیک مسٹ کمپلائی ود دی پرنسپلز آف شریعہ. یعنی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری شریعت ہے یا جو ہمارا اسلامک لاء ہے وہ ہمیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں کمپلیٹلی یا نہیں کر رہے ہیں. اب اسلام میں کسی بھی قسم کی انوویشن کو برا نہیں کہا گیا انلیس اینڈ انٹل کہ یہ اس کی جو اسلام کی حدود ہیں یا جو اسلامک لاء ہے اس کو وائلیٹ نہ کریں. تو اگر وہ وائلیٹ کرنا شروع کر دیں گی تو وہ اسلامک فن ٹیک کا پارٹ نہیں ہے. یہ کچھ ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ فائنینشیل سروسز میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں کرنٹلی. اس میں ایک سائڈ پہ ٹیکنالوجیز دی ہوئی ہیں اور ایک سائڈ پہ فائنینشیل سروسز دی ہوئی ہیں. تو ٹیکنالوجیز بیسیکلی یہی ہیں کہ موبائل ایکسیس, انٹرنیٹ, کرپٹوگرافی کیا ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کیا ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ بگ ڈیٹا کیا ہے. تو جو ہماری فائنینشیل سروسز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو یوز آ رہا ہے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, موبائل ایکسیس انٹرنیٹ کا کہ آپ نے ڈیجیٹل بینکنگ کو کس طرح بہت ہی ایز اور فیسیلیٹیٹ کر دینا ہے کسٹمرز کے لیے. اور کرپٹوگرافی بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹرانزیکشنز کو آٹومیٹ کر دی ہے. آپ کے جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہے. اٹ مینس کہ آپ کے سیلرز اور آپ کے بائرز ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. اس میں سیکیورٹی بھی انشور کرتے ہیں اور اس میں جو کسٹمرز کی آئیڈینٹی ہے وہ بھی سیکیور کرتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی بی ہے وہ آپ کے آئیڈینٹی کو, یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکرز آپ کی انفارمیشن کو ہیک نہ کر لیں. تو یہ ساری جو سیکیورٹی ہے یہ پرووائڈ کی جاتی ہے کرپٹوگرافی کی ٹیکنالوجی سے. پھر ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ جس میں ہم ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر بیسیکلی بلاک چین کا ایک آئٹم ہے
بلاک چین وہ بھی میں آگے ایکسپلین کروں گی کہ وہ کیا ہے. تو اس کا زیادہ سے اس کا جو مین یوز ہے وہ آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ سیٹلمنٹ کرنا ہے, اور بیک آفس آپ کی جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, جتنی بھی ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہونی ہوتی ہیں وہ ساری بلاک چین کے تھرو ہی ہوتی ہیں. اور ڈیجیٹل کرنسیز بھی اسی میں ہی آتی ہیں بلاک چین کی ٹیکنالوجی میں. پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا ہے. اس میں ہم بزنس انالیٹکس کی بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایسٹس کو ٹریڈ کیسے کرنا ہے. جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یا جو ہماری اپر اتھارٹیز ہیں, ہم ان کے جو لاز ہیں یا جو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو فائنینشیل سروسز کو ایکسلریٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. پری ریکویزٹس آف اسلامک فائنینس اینڈ اسلامک فنٹیک. تو ہم اسلامک فنٹیک میں یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک فائنینس میں جتنے بھی ایسٹ بیکڈ سروسز ہیں, جیسے آپشنز ہیں, فیوچرز ہیں, سویپس ہیں, یہ ایسے ٹرانزیکشنز ہیں جن میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسٹ ایز اے سیکورٹی رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس ایسٹ کو ایز سیکورٹی رکھوا کے پھر ہم آپشنز, فیوچرز اور سویپ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اسلامک فائنینس میں ان کو پروہیبٹ کیا گیا ہے, ان کو منع کیا گیا ہے کہ کیونکہ آپ نے اس میں اپنی سیکورٹی دینی ہے کوئی بھی ایک انڈر لائنگ ایسٹ پرووائڈ کر کے, تو اسلامک فائنینس اس کو ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہے. دوسرا یہ جو اسلامک فائنینس کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروفٹ اور لاس شیئرنگ پہ بیس کرتا ہے. جیسے مشارکہ ہے کہ آپ نے اپنی انٹرپرائز میں کیا کیا ہے کہ آپ نے جو کیپٹل ہے وہ آپ نے اس کا پروفٹ بھی اور لاس بھی وہ شیئر کر لیا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ. اور جو مضاربہ ہے, مضاربہ میں صرف جو ایک پارٹی ہے اس کو جو لاسز ہیں وہ شیئر کرنے پڑتے ہیں, اور دا ادر پارٹنر ورکس اینڈ شیئر پروفٹس اونلی. تو یہ کچھ یہ کچھ ایسے موڈز آف بزنس ہیں اسلامک فائنینس میں جو کہ دونوں پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ لاسز بیئر نہ کرنے پڑیں. اور اسلامک فائنینس کو ہم ایتھیکل فائنینس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ آنیسٹی پہ, ٹروتھ فلنس پہ, یعنی کہ جتنے بھی ہمارے اسلام میں جن چیزوں کو ویلیو کیا گیا ہے, سچائی ہے, ایمانداری ہے, تو اور دوسروں کی عزت ہے, تو اسلامک فائنینس کو ہم ایتھیکل فائنینس بھی کہتے ہیں. اور اسلامک فائنینس از سبجیکٹ ٹو گڈ گورننس. اوبویسلی اسلامک فائنینس ایک بہت ہی اچھی گورننس یا ایک بہت ہی اچھی سسٹم پہ بیس کرتا ہے, کیونکہ اس کا جو بنیاد ہے وہ قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ ہے. تو اس لیے اسلامک فائنینشیل سسٹم جو بھی ہم ڈیولپ کرتے ہیں اس میں ہم نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویلیوز کو, ہم قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کمپلائی کر رہے ہیں. اگر تو ہم ان کو فلی کمپلائی کر رہے ہیں پھر تو ہمارے لیے اسلامک فائنینشیل سسٹم حلال ہے. لیکن اگر ہم کمپلائی نہیں کر رہے قرآن پاک کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پھر یہ حرام قرار دیا جاتا ہے. تو اسلامک فائنینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فنٹیک کی امپلیمنٹیشن ان ٹرمز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی ہے, کراؤڈ فنڈنگ ہے, پیئر ٹو پیئر لینڈنگ ہے, اسمارٹ کانٹریکٹس ہیں. تو میں ان کو ون بائی ون آپ کو ایکسپلین کروں گی. یہ کچھ اپلیکیشنز ہیں فنٹیک کی اسلامک بینکنگ اور فائنینشیل انڈسٹری میں, جس سے میں سب سے پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ کو سمپل ورڈز میں یہ بتاؤں کہ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں آپ ہیومن ایفرٹ کو بہت ہی کم یوز کر رہے ہیں. انسٹیڈ آپ کوئی بھی کمپیوٹر آپریٹڈ
یا پھر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر کے آپ کمپیوٹر سے سسٹم سے آپ ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں کہ آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایکسلریٹ ہو جائیں اور آپ کا جو جتنا بھی بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر ہے وہ ان ٹیکنالوجیز کو امپلیمنٹ کر کے کس طرح اپنے پروفٹس کو انکریز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بزنس انسائڈر کا گیون ہے ایک اسٹیٹسٹکس جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 چینلز یوز کیے ہوئے ہیں بینکنگ سیکٹر میں. ایک فرنٹ آفس ہے, مڈل آفس ہے اور بیک آفس ہے. اور اس میں ہم ایسٹیمیٹ یہ بتایا ہوا ہے کہ فرنٹ آفیسز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اپلائی کرنے سے آلموسٹ جو آپ کی کاسٹ سیو ہوتی ہے وہ $199 بلین ہے. مڈل آفس میں اس سے بھی زیادہ ہے, $217 بلین. اور بیک آفس میں اس کی جو کاسٹ سیونگ ہے وہ $31 بلین ہے. اور اس میں جو کی یوز کیسز ہیں وہ آپ نے ہائی میجورٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کنورسیشنل بینکنگ دیکھ رہے ہیں, اینٹی فراڈ اینڈ رسک ہے. یعنی کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو کہ آپ کے کسٹمرز, آپ کے کنزیومرز یا کلائنٹس وہ ان کا جو ڈیٹا ہے, ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ سیکیور ہیں یا نہیں ہیں, اور آپ ان کا جو رسک ہے اس کو کس طرح منیمائز کر رہے ہیں. بلاک چین ٹیکنالوجی. بلاک چین ٹیکنالوجی اصل میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ اپنی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ایکسلریٹ کر سکتے ہیں. تو بلاک چین ٹیکنالوجی کی جو کچھ ایپلیکیشنز ہیں وہ ہیں ڈیجیٹل آئیڈینٹی ویریفیکیشن. ڈیجیٹل آئیڈینٹی ویریفیکیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو بایو میٹرک سسٹم ہے ایک فائنینشیل انڈسٹری میں یا ایک بینکنگ سیکٹر میں یا ایک پرٹیکولر بینک اے میں, تو آپ کا وہ جو بایو میٹرک انفارمیشن ہے وہ سیف ہینڈز میں ہے. بلاک چین ٹیکنالوجی اس چیز کو انشور کرتا ہے. منی ٹرانسفر ہے, وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ کس طرح منی ٹرانسفر ایکسلریٹ ہوتی ہے. اسی طرح کلیئرنگ اینڈ سیٹلمنٹس, ٹریڈ فائنینس, یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ اگر آپ کنٹری اے میں ہیں تو آپ کی کنٹری اے سے کنٹری بی کی ٹرانزیکشن کس طرح فیسیلیٹیٹ ہوں گی اور کس طرح اسپیڈ اپ ہوں گی کہ ود آؤٹ اینی انٹرمیڈیری آپ انشور کر سکتے ہیں کہ آپ کی پیمنٹس اور جو آپ کے ریسیپٹس ہیں وہ سیف ہیں اور سیفلی ہی ٹرانسفر ہو چکے ہیں ٹو پارٹی بی. پھر ہے کریڈٹ رپورٹنگ, فائنینشیل انکلوژن, اسمارٹ کانٹریکٹس اور انیشیٹنگ ڈیٹا اونرشپ. ڈیٹا اونرشپ بھی ڈیجیٹل آئیڈینٹی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے کنزیومرز کی جو آئیڈینٹیز ہیں ان کو ڈسکلوز نہیں کرنا. بلاک چین کا پری ریکویزٹس ہی یہی ہیں کہ ہم نے کنزیومر کی آئیڈینٹی کو ایٹ موسٹ سیکیور رکھنا ہے اور اس کو انونیمس ہی رکھنا ہے, اس کو ہم نے ڈسکلوز نہیں کرنا. پھر ایکسلریٹڈ ڈیٹا شیئرنگ ہے اور بلاک چین ٹیکنالوجی اینڈ سپلائی چین فائنینس ہے. ان سب ایریاز میں بلاک چین ٹیکنالوجی کے اپلیکیشنز ہیں. تو منی ٹرانسفر کے جو کنونشنل ویز تھے وہ اس فگر میں نے بتائے ہوئے ہیں کہ یو ایس اے کے بینکس اور بیلجیم اور نیدرلینڈس کے بینک. میں نے بتایا کہ جو کنونشنل ویز آف ڈوئنگ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں اس میں انٹرمیڈیری یا انٹرمیڈیٹ بینکس کا ہونا لازمی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینک اے سے جو فیڈ وائر پیمنٹ سسٹم ہے وہ بینک بی میں گئی ہے, سوئفٹ کے تھرو پھر بینک بی سے بینک سی میں ٹرانسفر ہوئی ہے, اور بینک سی جو کہ نیدرلینڈ میں ہے کنٹری بی میں. تو بینک سی سے یہ پیمنٹ کہاں پہ ٹرانسفر ہوئی ہے, ایس ای پی اے پیمنٹ سسٹم, یعنی کہ جو اس کا جو کلائنٹ تھا وہ اس کے پاس یو ایس اے کا یو کین سے کسٹمر تھا, اس نے اپنی پیمنٹ بھیجنی تھی بیلجیم کے انڈیویجول کو یعنی کہ پارٹی بی کو. پارٹی اے از ان یو ایس اے اینڈ پارٹی بی از ان بیلجیم.
لیکن آپ نے انٹرمیڈیٹریز کو انوالو کر لیا یو ایس اے میں بھی اور نیدرلینڈس میں بھی. لیکن جو آپ اس میں بلاک چین دیکھ رہے ہوں گے، بلاک چین میں بینک اے ٹو بینک ڈی ڈائریکٹ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. تو آپ کو انٹرمیڈیری کی یا سوئفٹ کی یا کورسپونڈنٹ بینک کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بلاک چین ٹیکنالوجی اگر بینک اے اور بینک بی دونوں ہی اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کے تھرو ان کی ایک تو پیمنٹ جو ہے وہ ایکسلریٹ ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ بھی ڈسکلوز نہیں ہوں گی تھرو یوزنگ دس ٹیکنالوجی. اس کا مطلب کہ کنونشنل ویز میں ہمیں کافی ٹائم اور کافی کاسٹ لگ جاتی تھی، لیکن بلاک چین میں آپ کو ایک ون ٹائم ان کی ریسیپٹ یا ون ٹائم ہی پیمنٹ ہے ان کی، تو اس کے تھرو، لیکن وہ اس انٹرمیڈیری کے وے سے بہت کم ہے. تو اس بلاک چین ٹیکنالوجی کو اسی لیے بھی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ انسٹنٹ منی ٹرانسفر ٹائپ ہے، اور دوسرا اس میں آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی سیو ہو رہی ہے، ٹائم سیو ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی آئیڈینٹیٹیز بھی ڈسکلوز نہیں ہو رہی. دوسرا ہے ٹریڈ فائنینس. ٹریڈ فائنینس میں ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ کنونشنل میتھڈ میں درمیان میں ایک بینک، یہ بینک ایز این انٹرمیڈیری ایکٹ کر رہا ہے. تو ٹریڈ فائنینس بھی سملر ٹو انٹرنیشنل فائنینس ہے کہ آپ نے امپورٹر آپ کا کنٹری اے میں ہے اور ایکسپورٹر آپ کا کنٹری بی میں ہے. تو اس پورے میتھڈ میں آپ کو پہلے جو آپ کی کنٹری کا بینک ہے آپ نے اس کو کانٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کے تھرو آپ کی جو ساری انٹرنیشنل یا جو ٹریڈ ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ، وہ اس کے تھرو ہوگی. تو کنونشنل میتھڈ اگین کافی لینتھی ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے، اور اس میں آپ کو کافی ڈیز لگ جاتے ہیں. اور پھر جب تک آپ کو جو پارٹی بی ہے کنفرم نہ کر دے کہ آپ کے جو گڈز ہیں وہ اس کو ریسیو ہو گئے ہیں، تب تک آپ کو پیمنٹ نہیں ملتی. بلاک چین میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا. بلاک چین میں آپ کا جو انٹرمیڈیری بینک ہے وہ انوالو نہیں ہوتا. تو اس میں امپورٹر اور ایکسپورٹر ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ان کو جو ان کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ سیو اور ود ان نو ٹائم ہو سکتی ہے. پھر ہے اسمارٹ کانٹریکٹس یوزنگ بلاک چین ٹیکنالوجی. اسمارٹ کانٹریکٹس میں جو میں نے آپ کو انٹرنیشنل فائنینس اور ٹریڈ فائنینس کا میتھڈ بتایا ہے، اس میں بیسیکلی جو انڈر لائنگ یو کین سے انڈر لائن جو کانٹریکٹس ہیں ان کو اسمارٹ کانٹریکٹس کہتے ہیں. اسمارٹ کانٹریکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ این ایگریمنٹ بٹوین ٹو پارٹیز یوزنگ کمپیوٹر کوڈ. اب وہ کمپیوٹر کوڈ جس طرح ہم ڈفرینٹ اپنی یوز کرتے ہیں ایپس، وہ ان میں لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہیں، یا یہ ان کا کوڈ سیف ہے، یا ان جو آپ کی چیٹ ہے ود ون پرسن یا ود ادر کانٹیکٹ وہ سیف ہے، اس کو کوئی تھرڈ پارٹی نہیں دیکھ سکتی. تو یہ اسمارٹ کانٹریکٹس بھی اسی طرح اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتے ہیں، کوڈڈ ہوتے ہیں، اور ان کوڈز کو کوئی عام بندہ یا آپ یوں کہیں کہ ان کو کوئی تھرڈ پارٹی یوز نہیں کر سکتی، اور ہیکرز بھی اس کو ہیک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک انتہائی یونیک کوڈ اس کو پرووائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. پھر اس میں جو اسٹیپ 2 ہے، اسٹیپ 2 یہ ہے کہ بلاک چین پروسیس کرتا ہے اس پوری انفارمیشن کو. جو ایگریمنٹ پارٹی اے اور پارٹی بی کے درمیان ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کو بلاک چین پروسیس کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جب دونوں پارٹیز کے اینڈ سے آپ کی انفارمیشن ایکوریٹ ہوگی تو ٹرانزیکشن ہیپنس وین دی کنڈیشنز بٹوین دی پارٹیز آر میٹ. تو اس طرح اسمارٹ کانٹریکٹس جو ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی کے تھرو کافی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ٹریڈ فائنینس کو، انٹرنیشنل فائنینس کو، کہ آپ اسپیڈی یا بہت ہی کم ٹائم میں اپنی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے اس کو کر سکتے ہیں،
یا آپ کے جو منی ٹرانسفر ہے یا انٹرنیشنل فنڈ ٹرانسفرز ہیں وہ آپ ان کو ود ان نو ٹائم کر سکتے ہیں. اچھا، اسلامک فن ٹیک میں جو مین چیز ہے وہ ہے کووڈ 19. کووڈ 19 ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کافی انسرٹن سی سچویشن آئی ہے، جس میں کافی ساری جو فیملیز ہیں یا جو کافی سارے جو ہم نے دیکھا کہ اس میں جاب کافی سارے لوگوں کی وہ ان کو فائر کر دیا گیا. تو اس سچویشن میں ہم نے ایک ایسا ماڈل پرووائڈ کیا، اس کا نام ہے کووڈ 19 اینڈ اسلامک سوشل فائنینس. تو اس میں ہم نے کووڈ 19 میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ شارٹ ٹرم بیسس پہ یا ایمرجنسی بیسس پہ جو اسلامک فن ٹیک ہے یا جو اسلامک فائنینس ہے وہ کس طرح جو ڈپرائیوڈ ہیں یا جتنے بھی غریب لوگ ہیں یا جن لوگوں کو جاب سے نکال دیا گیا یا جن فیملیز کو کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی، ان سب کے لیے اسلامک سوشل فائنینس کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے فیملیز کو یا جتنے بھی مسلمس آل اراؤنڈ دی ورلڈ ہیں. تو سب سے پہلے اس میں زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پور کو اور جتنے بھی نیڈی پیپل ہیں وہ انڈر کرائسس، آپ ان سب کو ایمرجنسی بیسس پہ ان کو زکوٰۃ پرووائڈ کر سکتے ہیں. پھر قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ کا ایک یہ امپورٹنٹ فیچر ہے کہ یہ نان انٹرسٹ بیئرنگ ہے. اسلام میں انٹرسٹ کا یا ربا کا یا سود کا نظام ہے ہی نہیں. تو قرض حسنہ ہے، اسی بیس پہ ہی قرض حسنہ ہم دے سکتے ہیں، جس میں آپ انڈیویجولس کو بھی قرض حسنہ دے سکتے ہیں اور آپ مائکرو فائنینس کے لیے یا پھر ایس ایم ایز کے لیے بھی آپ قرض حسن پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ہماری جتنی بھی اسلامک فائنینشیل سسٹم ہے، اگر اسلامک فائنینشیل سسٹم اس بیس پہ انہوں نے کافی ساری ڈسٹریبیوشن کی ہے ڈیورنگ کووڈ 19. سوشل حقوق ہیں کہ آپ نے فائنینسنگ کی ہے فار کووڈ افیکٹڈ لانگ ٹرم سوشل پروجیکٹس، کہ آپ نے جتنے بھی لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں بزنسز سیٹل کرنے کے لیے یا پھر میڈیم انٹرپرائزز بنانے کے لیے، سوشل حقوق نے ان کو کافی بیک اپ پرووائڈ کیا ہے. صدقہ ہے. صدقہ آپ نے والنٹریلی دینا ہے، تو کافی سارے لوگ والنٹریلی چیریٹی دیتے ہیں. تو اسلامک سوشل فائنینس کا ایک یہ بھی کمپوننٹ ہے کہ کووڈ 19 میں اس نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہے. پھر ہے اسلامک مائکرو فائنینس کہ آپ نے لوگوں کو لونز پرووائڈ کیے ہیں ایکسکلوڈڈ فرام دی مین اسٹریم بینکنگ سسٹم، یعنی کہ ایسے لونز جو انٹرسٹ پہ بیس نہیں کرتے، جن سے جو فیملیز ہیں یا جو انڈیویجولز ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں کووڈ 19 میں اور اپنا ایک جو بزنس ہے اس کو سیٹل کر سکیں. پھر یہ ہے فیوچر اسلامک فن ٹیک ایکو سسٹم. اس کے کچھ کمپوننٹس ہم نے ڈیوائز کیے ہیں. تو یہ ایکچولی ہمارا پیپر ہے ایک جوائنٹ کولیبریشن کا، جس میں ہم نے یہ ساری چیزیں سجیسٹ کی ہیں. تو اس میں ہیں فن ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں کہ آپ نے فائنینشیل ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کس طرح آپ نے ایک ایسا سسٹم پرووائڈ کرنا ہے جس سے آپ نے سوسائٹی کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اور یعنی کہ آپ نے اسلامک لاء کو بھی وائلیٹ نہیں کرنا. تو اس میں فن ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں، گورنمنٹس اینڈ ریگولیٹرز ہیں اور فن ٹیک ڈیولپرز ہیں، فائنینشیل کسٹمرز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. ان سب کا رول اسلامک فن ٹیک ایکو سسٹم میں بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے. اور فیوچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسلامک فن ٹیک ہے وہ اپنے جو سوشلی رسپانسبل اس کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کو لیتے ہوئے کافی ڈیولپمنٹس ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں ان دی فیوچر. تو اس میں کچھ بیریئرز ہیں ٹو دی اڈاپشن آف اسلامک فن ٹیک. اسلامک فن ٹیک ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے،
بلاک چین ٹیکنالوجیز ہیں، ان سب کے لیے جتنی بھی جو بیریئرز ہیں وہ یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ہے اویئرنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ. جو سب سے بڑا ہرڈل فیس ہو رہا ہے، ہم ریسرچ میں دیکھتے ہیں، ریسرچ پیپرز میں، اور جتنے بھی ہمارا سروے ہے ڈفرینٹ بینکس پہ، بینکنگ انڈسٹری پہ، اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ. یعنی کہ لوگوں کو ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے، نہ ہی اسلامک فنٹیک کی اور نہ ہی بلاک چین ٹیکنالوجی کی. تو ان کو اویئرنیس دینا بہت ہی ضروری ہے کہ آپ نے اسلامک لاء کو بھی کمپلائی کرنا ہے، اور آپ نے فائنینشیل ٹیکنالوجی کو بھی ایمبریس کرنا ہے کہ آپ اپنی اسلامک شریعہ کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی جو بینکنگ انڈسٹری ہے یا اسلامک فائنینشیل سسٹم ہے اس کو کس طرح اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہے انوائرمنٹ کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح کا ہے، آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ کس طرح کی ہے. اور کلچر بھی سملرلی کہ آپ اگر اتنا لٹریسی اس میں نہیں ہے کلچر میں، تو آپ کس طرح اس کلچر میں اس طرح کی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. دوسرا ہے اسکیلیبلٹی. وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن شارٹ ٹرم میں کتنی ہے. تو اس سے اٹ آل ڈپینڈس آن کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے اسلامک فنٹیک کے بارے میں، بلاک چین ٹیکنالوجی کے بارے میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں. تو جیسے جیسے آپ ایکسپلور کرتے جائیں گے اور ان چیزوں کو ہم کور کر سکتے ہیں. پھر ہے آرگنائزیشنز اٹ سیلف یو کین سے کہ وہ ریلکٹنٹ ہیں کسی بھی چینج کو لے کے آنے میں، کیونکہ جو ان کے کنونشنل پروسیسز ہیں وہ انہی میں ہی اتنے سیٹلڈ ہوتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی انوویشنز یا انوینشنز لے کے آنے میں انہیں خود بہت زیادہ ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں. اور دوسرا ہے اتھارٹی اینڈ ریگولیشنز. تو میرا جو مین ریسرچ ہے تو میں اس پہ بھی ریسرچ کر رہی ہوں کہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ ان کو ان انوویشنز کو ایمبریس کرتی ہیں یا نہیں کرتی. کیونکہ ریگولیٹری اتھارٹیز یا جیسے میں نے انٹرنیشنل فائنینس میں آپ کو کوٹ کیا کہ انٹرنیشنل فائنینس میں ہمیں ایک انٹرمیڈیری کو انوالو کرنا پڑتا ہے. تو انٹرمیڈیری کو جب انوالو کریں گے تو اس میں جو اس کنٹری کا سینٹرل بینک ہے وہ انوالو ہوگا. اٹ مینس کہ جو اسٹریٹجیز یا جو پالیسیز سینٹرل بینک سے آ رہی ہیں وہ آگے تمام بینکس میں ان کو لے کر چلنا ہے. تو ریگولیشنز میں ہم نے یہی چیز ایک دیکھنی ہے کہ جو سینٹرل بینکس ہیں، ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشنز ہیں، وہ ان اسٹارٹ اپس کو یا ان فائنینشیل ٹیکنالوجی انوویشنز کو وہ ان کو ویلکم کرتی ہیں یا نہیں کرتی. کیونکہ سب سے بڑا جو ہرڈل ہے وہ یہی کریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ود آؤٹ آور انوالومنٹ کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں کرنی. تو سب سے بڑا بیریئر ہی ریگولیشنز کا اور اتھارٹیز کا ہے کہ وہ بھی ان اسلامک فنٹیک میں جو انوویشنز ہیں یا جو فائنینشیل ٹیکنالوجی کی اڈاپشن ہے ان میں کافی امپورٹنٹ رول ان اتھارٹیز کا، ریگولیٹری اتھارٹیز کا ہے کہ اگر وہ الاؤ کر دیں گی تو پھر ان انوویشنز کو لے کر آنا بہت ہی ایزی ہوگا. لیکن اگر وہ الاؤ نہیں کریں گی تو وہی کنونشنل میتھڈز ہی چلتے رہیں گے. تو اسلامک فنٹیک میں سجیشنز، ریکمنڈیشنز اور کنکلوژن میں یہی ہی ہے کہ آپ نے اسلامک لاء کو کمپلائی کرنا ہے، اسلامک شریعہ کو وائلیٹ نہیں کرنا. اور انوویشنز، ٹیکنالوجیکل انوویشنز آپ نے ایمبریس کرنی ہیں تاکہ آپ کا جو ٹرانزیکشنز ہیں یا جو آپ کی جتنی بھی انٹرنیشنل پیمنٹس ہو رہی ہیں وہ ان کو اسپیڈ ملے یا وہ ایکسلریٹ ہوں. اور اگر ان میں یو کین سے ایکسلریشن ہوگی، اگر وہ اسپیڈیلی یا ود ان نو ٹائم
وہ آپ کی ایک ٹرانزیکشن کو اوکے کر دیں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑے ٹائم میں کافی سارے کلائنٹس کو آپ اپنے بینک میں وہ ویلکم کر سکتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہیں، ان کا بیسیکلی پرپز ہی یہی ہے کہ آپ نے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ود دا یوز آف ٹیکنالوجی. تو اگر آپ ان کو ایمبریس کرتے ہیں تو دیٹ از گڈ اٹ سیلف فار دی بینکنگ انڈسٹری اور ٹو پرووائڈ اے سسٹینیبل پلیٹ فارم فار دی سوسائٹی کنزیومرز اینڈ آل اسٹیک ہولڈرز. اسلامک فنٹیک کا ایک یہ بہت ہی اچھا یا آپ یہ کہیں کہ ایک بہت اچھی ہی سجیشن ہے کہ ہم نے ایک سسٹینیبل پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا ہے جس میں آپ کی سوسائٹی بھی اس سے بینیفٹ لے رہی ہے، کنزیومرز بھی بینیفٹ لے رہے ہیں، اور اس سے ایسوسیٹیڈ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بٹ آپ نے ایک دفعہ پھر اس بات کو انشور کرنا ہے کہ جو آپ کے فنٹیک سولوشنز ہیں یا جو جتنی بھی انوویشنز ہیں وہ اسلامک لاء کو یا اسلامک شریعہ کو وائلیٹ نہ کرتی ہوں. اگر وہ وائلیٹ کریں گی تو وہ اسلامک فنٹیک کا پارٹ نہیں ہے، وہ کنونشنل فنٹیک کا پارٹ ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جتنی بھی ٹیکنالوجیکل انوویشنز کو ویلکم کرنا ہے یا اپنے آرگنائزیشن میں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ they must be adhere to Islamic law. تو this was all from my side. تو پریزنٹیشن سننے کا بہت زیادہ شکریہ. اگر آپ کے کوئی بھی کوشچنس ہوں، کمنٹس ہوں یا کوئی بھی سجیشنس ہوں، فیڈ بیک ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیوری ہو تو کائنڈلی وہ کمنٹ سیکشن میں کر دیجیے، تو آپ کو اکارڈنگلی رسپونڈ کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر.